वशत कना गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या सी और 9 रोज बुतगा के चमन बॉर्डर सर मरदुम निश्तगा जहरशानी दर्शान कनिगा जो वन डॉक्यूमेंट रिजीम आरग बुता के डॉक्यूमेंट पासपोर्ट अल्लमी आमदो रफ्ते वास्ता तिजारत वास्ता चीज़ें वास्ता पासपोर्ट अल्लम करार दिया बुता नु सीओ 9 रोज बुतगा इसे बाद में मगेंदी के अंगा तक चुशी कोई मुज़ाकरात न बुतगा अलबत्ता मगेंदी के आमा सियासी राशुन रवगा भी चमन बॉर्डर निमगा दरने पल्ला मर्जी दर्शान करने के वास्ता आई दारक भी नज़रबंद कनक भी दूमी निमगा मगेंदे के जो ताजिर बरादरी आई ये गोशगी के बाज़ मजनी नुकसान भी गई मैं नुकसान अच्छी मारा बच्चीनक भी और माँ ये आम दो रफ्त सिर्फ इन्हें कि रिश्तेदारियाँ नहीं सर अभी बाज़ असर कपी के मर्दमानी पूरी ख़ानदान नीमी कपन नीमा कपन निश्तगा आईनी केश्तो केशार नीमी कप्या नीमा कप्या नी कब्रिस्तान नीमी कप्या नीमा कप्या शे बावजूद अगर ए पे में मैं सरा पाबंदी जनक बीती गोड़ा ए एक्सेप्टेबल नहीं लेकिन दूमी निमगा अगर मैं सरकारी पर्सपेक्टिव बेचारी गोड़ा कदी ना कदी वही लाइन ड्रॉ करने की बुता लेकिन अगर निगरान हुकूमत जगह या इलेक्टेड हुकूमत बोकोती गोड़ा शायद या गहतरा था नु निगरान सरकार हाथ का ए पे में एक लाइन ही ड्रॉ करने की कोशिश लगे एक लाइन ही भी ड्रॉ नहीं लेकिन आइए सरा डॉक्यूमेंटेशन है अल्लमी करार दे बुता एदा मर्दमानी डेली आमदो रफ्ते मर्दमानी केश्तो केशार दुई निम गया ना और मर्दमानी कारोबार दुई निम गया मगेंदी के एक अमन तरीके सरा ईरानी जो साइड राहदारी आ बे गई और इस अमल दरामद भी बह गई लेकिन एदा चिया इशिया मर्दम एक्सेप्ट न करने गया इशिए जैसे मगेंदी के बाज़े सियासी पार्टीज भी इशिए पल्ला मर्जी करने गई धरने हमें बड़ा मारा ज्वाइन को अब्दुल रहीम ज़ियारत वाला पश्तूनख्वा में पचे ये सियादी दारे आई गुमा वशत करी थी प्रोग्राम में तो का और आई जोस करें कि चमन बॉर्डर चे तनाज़े और इशिए दिगे बेहतर हल ची बुत को तगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर जो एक जारहाना तरीक़ेकार इख्तियार किया गया निगरान हुकूमत की जानिब से और फिलफौर और फौरी तौर पर इस तरह का एक इकदाम उठाया गया, क्या आप समझते कि इसका कोई और तरीक़ेकार भी हो सकता था कि राहदारी का भी तरीक़ेकार हो सकता था जैसे ईरान के साथ हमारा जो है एक तरीक़ेकार चल रहा है, क्या ये एक यही आखिरी तरीक़ेकार था जो अपनाया गया या बेहतर पॉलिसी भी अपनाई जा सकती थी? तो शुक्रिया देना बीबी आपके और आपके टीवी का। जी चमन दरने का जो मसला है बुनियादी तौर पे वो आम आदमी समझ नहीं सकता। ड्यूरेंट खत खींचने से हमारे बहुत से गांव कब्रिस्तान मसाजिद ऐसे हुए कि ये खत के एक जानिब गांव खत की दूसरी जानिब जी उसकी जमीनें खत की एक जानिब गांव खत की एक जानिब और कब्रिस्तान खत की दूसरी जानिब। फिर तमाम अरसे में 130 साल तकरीबन इस मुआहदे को हो चुके या इससे ज्यादा हम यानी सारे लोग आजादाना तौर पे इस खत पे आते जाते रहे हैं, कोई खटगन नहीं थी। अब जो हमारा मसला है वो ये है कि जिनकी जमीनें हैं और खुद वहाँ काबुल में एक मीटिंग में इन्होंने तय किया था कि कंदहार तक जो लोग हैं वो आजादाना आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब हम अपनी जमीनों को आज अपनी जमीन पे दिन में इंसान 10 मरतबा आता जाता है, उसके लिए पासपोर्ट और वीजा का मसला कैसे होगा? बुनियादी सवाल ये है। और ड्यूरेंट खत के उस पार चमन के लोगों के सैकड़ों दुकानें हैं, मंडी है, यहाँ के लोगों ने बनाई है। अब ये लोग अपने दुकानों को इस मार्केट को कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? ये तमाम चीजें हम सब के सामने होते चले आए हैं। अब जो वो बात कर रहे हैं, चमन वाले जो बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे वो ये है कि पहली बात ये है कि हमारे लिए तजारत और उसमें कोई कदगन ना हो, नंबर 1। और पासपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, हमारी जो जमीनें हैं हम आजादाना तौर पे अपने इन जमीनों को आते और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। तो अब जो मसला है
मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये मसला हल करने का वाहिद रास्ता ये है कि सदियों से यानी 1 साल 30 साल से जिस तरीके से ये चल रहा था उस तरीके से उसको चलने दिए। और जिस वक्त ये खारदार तार लगा रहे थे उन्होंने वहाँ के कबाइल को इस बुनियाद पे मुतमईन किया था कि जहाँ जहाँ पे आपको गैस चाहिए आपका आने जाने के लिए हम आपको वो देंगे, एक्सेस देंगे। अब सब कुछ पे इंकारी हो गए कि पासपोर्ट बनाना है, फलाना करना है, फलाना करना। सरकार का यहाँ कहना है कि हर मुल्क का एक अपना इमिग्रेशन लॉ होता है, अगर हम इमिग्रेशन लॉ लगा रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे। मैडम उसमें बुनियादी तौर पे बात यह है जिस ला की वो बात कर रहे हैं वो ला मैं आपको बताऊंगा जी। ये ला जैसे पहले आपने बलूची में पता नहीं किसको आप कह रहे थे जी। ईरान के साथ जिस तरीके से हुआ है ईरान के साथ, फिर इसके अलावा दूसरे तीसरे बॉर्डरों पे मुख्तलिफ उस पे। मैडम बात ये नहीं है, आज दुनिया में ये चीजें कुछ भी नहीं है। आप पूरे यूरोप में चले जाएं, एक लकीर खींची गई है, इस लकीर को कहते हैं टेबल रख लेते हैं, उस टेबल पे बैठे हुए एक आदमी बेल्जियम का है, दूसरा मिसाल के तौर पर फलाने मुल्क का है जी। वो उसी टेबल पे एक साथ चाय पी रहे हैं। वो एक मुल्क में बैठा है, दूसरा दूसरे मुल्क में बैठा है। ये चीजें नहीं हुआ करती। मुझे नहीं पता कि ये किस बुनियाद से ये चीजें इस तरीके से उठा रहे और कर रहे हैं जी। हमारे दरमियान। ये चीजें जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कानून है, फलाना है, फलाना है। मैं जरतवाल के ऐसे से अगर जाऊंगा तो पासपोर्ट पे जाऊंगा काबुल जी। एक अपनी जमीन पे जा रहे हैं, वहां पे उसकी गंदम है, वहां पे उसने काश्त किया है, उसको काट रहे हैं, उसको ला रहे हैं, उसको उसकी वो कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। तो उस आदमी से आप कहेंगे कि आपने वो लेना है, पासपोर्ट लेना है और पासपोर्ट पे आपने आना जाना है। पासपोर्ट पे उनका आना जाना कैसे हो सकता है? बिल्कुल ये चीज़ें पहले ही से डिफाइन कर लेनी चाहिए थी। ज़ियारतवाल साहब, यहाँ एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, क्या केयर टेकर हुकूमत के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो इस तरह के बड़े बड़े फ़ैसले करें? जैसे कि हम देखते हैं कि अफ़गान महाजरीन का वापस लेके जाना, वापस भेजना, जो कि 40 साल से यहाँ रह रहे थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि अभी जो ये 1 डॉक्यूमेंट रिजीम जो है इसका इनकाद किया गया है, तो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटीज़ होती हैं कि वो अपने 3 महीने के टेन्योर में इस तरह के बड़े बड़े फैसले करे और जाए? मैडम इस पे हमारी पार्टी की राय आ चुका है जी। बदकिस्मती ये है कि उन आरा को आप फसेफुस डाल देते हैं, उस पे अमल नहीं करते। मैं इसी जमीन में शुरू दिन से जब मुल्क में आईन नहीं था तो हम आईन का मुतालिबा कर रहे थे और उसकी जो सजाएं हमें दी गई मैं बयान नहीं कर सकता। आईन मुल्क का आईन सबसे अहम दस्तावेज हुआ करता है। जहां पे लोग आईन नहीं छोड़ते वहां पे दूसरे मामलात कैसे होंगे? और आईन आवाम के, पाकिस्तान के आवाम का आईन उस वक्त बना जब मुल्क टूट गया। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि आज जो निगरान बैठे हैं वो आईन में उसके इख्तियारात का तयन हो चुका है और उसकी वायलेशन जो भी कर रहा है इट मीन्स वो आदमी आईन को नहीं मान रहा है। वो किस बुनियाद पे, उसकी जिम्मेवारी क्या है? निगरान हुकूमत है और उसके निगरानी में इलेक्शन होना है। लेकिन हमारे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, बहुत से चीजों को छेड़े, 18वीं तरमीम को छेड़ रहे हैं, खारिजा पॉलिसी को छेड़ रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, फलाना। ये उनके काम नहीं है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के इख्तियारात की बात है। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम अपनी हक रायदगी से अपने नुमाइंदे चुनेंगे और वो जाएंगे पार्लियामेंट में, ये तमाम चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे और मामला तय करेंगे। इनके जिम्मे जो काम है ठीक है ज़ियारतवाल साहब, आप नहीं समझते कि ये जो अभी निगरान सेटअप में लाए गए हैं वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से, और फिर इस तरह का एक बहुत मैं कहूँ कि एक क्रूल जैसा एक लिया गया इकदाम,
اور پھر چمن کے راستے سے ان کو بھیجنا شروع کیا, تورخم بارڈر سے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا اور بارڈرز جو ہے وہ بند کر دیے گئے. آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کام یہ جو لوگ چنے گئے ہیں یہ اسی کام کے حساب سے ہی چنے گئے ہیں؟ میڈم یہ تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کو بھی اگر وہ چنتے جی اس سے بھی یہی کام لیتے جو انوار الحق بھائی سے لیا جا رہا ہے, سرفراز بھائی سے لیا جا رہا ہے اور ہمارے سینٹ کے چیئرمین صاحب سے لیا جا رہا ہے. جی ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں. ہم نے اپنے ملک کو اپنے آئین کے تحت چلانا ہوگا. جی اس ملک کی آئین جب تک فرم نہیں ہوگی, اس کا پارلیمنٹ ساورن نہیں ہوگا, خود مختار نہیں ہوگا, جمہور کی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے, پاکستان کو قومی کا برابری کا فیڈریشن ڈکلیئر نہیں کریں گے اور قوموں کے قومی زبانوں کو مروج نہیں کریں گے, ہم ایسے مسائل میں الجھتے جائیں گے. اس وقت میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں تک ہم پہنچے ہیں. جی بیرونی قرضہ اور اندرونی گردشی قرضہ یہ 9 ٹریلین کے قریب پہنچ چکا ہے. اس حالت میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹوٹل قومی آمدنی کیا ہے. تو اس صورتحال میں کیا کریں گے, کس طریقے سے جائیں گے, ہوگا کیا؟ تو سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ ہم سب نے معاملات کو سنجیدگی سے لینا ہے. جی ہم نے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا ہے. ہم نے اس ملک کو صحیح بنانا ہے. ملک میں آئین کی حکمرانی چھوڑنی ہوگی. اس ملک کے جو آئینی ادارے ہیں ان جی زیارت وال صاحب, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر الیکٹڈ لوگ آتے اور وہ بیٹھ کے پراپر یہ چیز کی قانون سازی ہوتی اور پھر جا کے اس طرح کے فیصلے ہوتے تو بہتر ہوتا؟ میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہم جس الیکشن میں جاتے ہیں جی پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی پارلیمنٹ لائیں گے. اس کی بربادیاں ہم دیکھ چکے ہیں. یہ ملک معاشی طور پر ہم دیوالیہ کر چکے ہیں. کون ذمہ وار ہے؟ یہ عوام کی رائے سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہم تو سب کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا چلا آیا ہے. اب بھی ایک ہی راستہ ہے کہ معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس ملک کو چلانے کے طریقوں پہ جانا چاہیے. دنیا میں فیڈریشن کیسے چلتے ہیں, جمہوریت کیسے چلتا ہے, جمہور کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. بس یہ بانا کر کے ایک پکڑا لگا کہ یہ غدار ہے, وہ غدار ہے, وہ غدار ہے. جو وفادار ہے اس کی وفاداری میں پاکستان کھوکھلا ہو چکا ہے, اور جو غدار ہے وہ پاک صاف لوگ نکلے ہیں, اور جو وفادار ہے وہ چوریوں میں, کرپشن میں سر کے بال تک پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال ملک کی مفاد میں نہیں ہے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب نے بیٹھ کے مسائل سنجیدہ اور پیچیدہ بنتے جا رہے ہیں, بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا. اور محمود خان اچکزئی اس کی تجویز دے چکے ہیں کہ گول میز کانفرنس بلائی جائے. اسٹیٹ کے تمام اسٹیک ہولڈر, عوام, تمام طبقوں کے لوگ, تمام معاملات سلجھانے والے لوگ اس میں شامل ہوں تاکہ مل بیٹھ کے ہم ملک کے معاملات کو سلجھا سکیں. اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ ہے. جہاں بھی جاتے ہیں, جدھر بھی بیٹھتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا اور سمجھتا ہے کہ یہ آدمی نمائندہ نہیں ہے اور اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اس سے ملک کا وقار بہت مجروح ہو چکا ہے. ملک کا وقار مزید مجروح ہونے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ملک کے وقار کو بحال کرنا ہے, ریاست کی اتھارٹی قائم کرنی ہے. سیویلین اتھارٹی ختم کر رہے ہیں, ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. سیویلین اتھارٹی سے ملک چلیں گے اور ملک کی دفاع فوج کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے.
کہ وہ کس طریقے سے اس کو چلانا چاہتے ہیں. جی جو اس کے ضروریات ہیں ہم وہ ضروریات 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کر کے دیں اور وہ ملک کی دفاع کے علاوہ کسی اور کام پہ توجہ نہ دیں. جی لیکن یہ معاملات سارے اس طریقے سے الجھے ہوئے ہیں, اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ پاکستان کہاں تک پہنچ گیا ہے. ہمارے ارد گرد پڑوس کے اور پورے گلوب میں ہم پسماندگی کے اتھا گہرائیوں میں ہیں. ہم سے پسماندہ کسی بھی حوالے سے کوئی ملک ہی نہیں رہا. جی یہ لیکن صورتحال ہم یہ تو سنتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمسائے ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے میں بالکل یقین رکھتے ہیں اور وہ افغان ٹرانزٹ پہ بھی بہت مثبت طریقے سے بات کرتی ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک طرف. بہت بہت شکریہ عبدالرحیم زیارتوال صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں. زیارتوال صاحب شما گپتران عشقتا آگوش گئی کہ ای وحدہ جو مردم یستان چمن بارڈر اسرائیلی جائیداد نیمی کپیاں نیما کپیاں آئینی جیسے کشت و کشارے پر آئینی اثرمند بے گئے, یعنی زند اثرمند بے گئے, حتیٰ کہ آئینی قبرستان بھی جو یستان آبی ہم دیں نو ای چیزاں نہیں واسطہ پراپر پالیسی پہلا بنائی نگ لوٹی گیا تھا. پہلا تاجر برادری ہی جیسے بسے زورگ لوٹی گیا تھا. ہمیں پہ ہم گندے کہ تاجر اتحاد یہ جو تاجر برادری آئی ابھی چمن جو بارڈر ہے سرا ہمیں چمن دھرنا یسے آئیے پلہ مرضی درشان کو تھا اور بازی روچاں چے جیسے سی او اشت روچ لگ بھگ یسے کہ یہ ایشو چلا گئے اور 20 نومبر اچھی جیسے گوشک ہوتا کہ ایشی سرا ون ڈاکیومنٹ ریجیم سرا عمل درآمد کنک بھی تھے. تاجر برادری ایشی سرا چے حیالو لکھا ایشی سرا ماگا پوتران کنے ماں جیسے بریک کی زیری بریک اپد مارا قیوم آغا صاحب جوائن کرتے. وشت کرنا گلیراج شکرندی پدہ میں پروگرام سٹوری لائن 360 بریک اچھی ساری شما عشقو تھی عبدالرحیم زیارتوال صاحب چی گپتران بتگائی چی گوشک بتا اور آئیے وطی جو ایسے پارٹی موقف بھی دیما دات روما گپتران کنے سید عبدالقیوم آغا صاحب گوما جو کہ مرکزی جنرل سیکرٹری تاجران پاکستان و بلوچستان آئیے وشت کرنے میں پروگرام. السلام علیکم عبدالقیوم صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. سر آپ لوگوں کا جو یہ دھرنا اتنے دنوں سے جاری, سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے مطالبات بتائیے گا کہ جو چمن دھرنا ہے اس کے شرکا کے جو مین مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں وش ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں. آپ سب انتظامیہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. واقعی آج ایک ایسے موقع پہ یہ آپ کے وش ٹی وی نے ایسا پروگرام کیا کہ ہم تمام بلوچستان والے, خاص کر ہمارے جو پشتون اقوام ہے جو سرحدوں پہ رہتے ہیں, آج ہم بڑے مشکل سے گزر رہے. تو اس حوالے سے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں وش ٹی وی کا. ہمارے مطالبات یہ ہے کہ اس ٹائم ہمارے صوبہ بلوچستان میں جو روزگار کے مواقع ہے وہ ہے ایرانی بورڈر اور جو ہمارے افغانستان کا بارڈر ہے. یہ ہمارے روزگار اور معاش کا بہت بڑا ذریعہ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں نہ زراعت اتنی زیادہ ہے, نہ ہمارے ہاں کوئی کمپنیز ہے, نہ ہمارے ہاں کوئی انڈسٹریز ہے. اس حوالے سے جو ہمارے زیادہ تر لوگ ہیں, سب سے پہلے میں چمن کا حوالہ دوں گا کہ یہ عرصہ دراز بہت ہی پہلے سے یہاں آمد و رفت ہے, آمد و رفت ہے. لیکن اب نیا جو ہمارا گورنمنٹ ہے وہ ہمیں نگران, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کا پرچار کر رہا ہے, کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے لوگ افغانستان جائیں گے تو انہوں کو پاسپورٹ بنانا پڑے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کے رہنے والا ہے نا. وہ خود یہاں سے گیا ہے, 15 سال اس نے امریکہ میں گزارے ہیں, وہ بھی افغانستان کے پاسپورٹ پہ یہ شخص دیا ہوا تھا. اور آج پتہ نہیں کس منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پاسپورٹ بنواؤ. یہ ہم پہلے بھی ایک بات علل اعلان ہے ہمارا, اور ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم افغان تھے,
ہم افغان ہیں اور ہم افغان رہیں گے، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہمارا رہنا جینا مرنا یہاں پہ. اب ہم پاسپورٹ کہاں سے دیں؟ ایک چھوٹا سا عرض میں کرنا چاہوں گا. آج سے 4 دن پہلے 18 سال کا لڑکا ہے شاہ محمد، انہوں نے خودکشی کر لی. وہ یہاں سے کچھ سامان اٹھا کے لغڑی جس کو کہتے ہیں نا، جو کام کرنے والا ہے، ہمارے پشتوں کی ایک مثال ہے لغڑی، غریب لوگ، یہ صبح سے جاتا تھا اسی بیش بارڈر پہ، شام تک 1500 روپے کماتا تھا. یہ بندہ بہت 5 بندے تھے اس کے گھر میں، اس نے خدا کی قسم کہا کہ ہم 50 روپے کا روٹی لے آتے اور ہم سارے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بندہ رو رہا تھا، لوگوں کو وائس میسج کر رہا تھا کہ مجھے آج تک کسی سے قرض لے کے دو. آخری کیا ہوا؟ اس پرنت کی وجہ سے، پرنت کو آج 38 39 40 دن ہونے جا رہے ہیں، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، معیشت کا پہیہ جام ہو گیا. پاسپورٹ کسی کا ہے نہیں، یہاں پہ لوگ پاسپورٹ جانتے تک نہیں. اس 60 70 80 سال میں پاسپورٹ کا نام کسی تک نہیں لیا تھا. قیوم آج صاحب یہ یہاں ایک آپ سے کویشچن ہے، اگر معلوم نہیں ہے اب معلوم چل رہا ہے تو پھر بہتری کی طرف کیوں آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم مانیٹر کس طرح کریں گے اگر اسی طرح آمد و رفت رہی، کہ افغان بارڈر پر آمد و رفت جو ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے پاسپورٹ ہونا لازمی ہے. تو کیا آپ لوگ کے کوئی اور مطالبات ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی آپ لوگ لچک یہاں دکھائیں گے کہ اگر وہ راہداری کی طرف جائیں، یا آپ لوگ اس بات پر ہی اٹل ہیں کہ ہم کوئی ڈاکیومنٹ شو نہیں کریں گے اور آمد و رفت برقرار رکھیں گے؟ نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے. جب ہمارے مملکت پاکستان نے افغان باشندوں کو پاکستان لایا تھا تو ان کو کارڈ بنوا کے دیے تھے، افغانستان کے کارڈ تھے جس پہ وہ لوگ افغانستان سے پاکستان آتے تھے، پاکستان سے افغانستان جاتے تھے. آج سال میں ایک میلہ لگتا ہے سکھوں کا یہاں پنجاب میں. پچھلے 2-3 سال سے تو حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ بھائی ان لوگوں کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم کہتے ہیں، ہمارا مملکت پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، راہ ہے، فلانا ہے، ڈینکنا ہے. اچھا، ان لوگوں کے لیے پاسپورٹ ضروری نہیں ہے. جب ہم ایک ملک کے ہیں، یہی لوگ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں. میں ایک بات آج آپ کو کہوں کہ اگر خدا نہ کرے اگر افغانستان والے گئے تو معیشت کا بہت سخت نقصان ہوگا. ہم یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں پاکستانی کرنسی سے نا، یہ افغانستان کے لوگ ہیں، یہ چمن میں، یہ تورخم میں، یہ لنڈی کوتل میں، یہ پشاور میں، یہ سوات میں، یہ پنڈی میں، یہ کوئٹہ میں، یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں ڈالر کے حساب سے. انہوں کا کوئٹہ میں اربوں نے کروڑ ڈالر کے جائیداد ہے. انہوں کا پاکستان کے لوگوں نے کروڑ ڈالر دینے ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کے کروڑ ڈالر دینے ہیں. اب میرا آپ پہ کچھ حساب کتاب ہے، میں آپ کو زبردستی اپنے گھر سے نکلوا دوں، اپنے ملک سے نکلوا دوں، کیا آپ پیسے مجھے دو گے؟ پھر ہمارے لوگ تو در پدر ہو جائیں گے. ہمارا ایک بات آج میں اعلان اعلان کہوں، آپ بھی سن رہے، ہمارے ملک پاکستان کے عوام بھی سن رہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اس ٹائم 70 سے 75% کاروبار افغانیوں کا ہے. چینی کا کاروبار ان لوگوں کا ہے، آٹے کا کاروبار ان لوگوں کے، جو بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں 10 ویلر 20 ویلر 22 ویلر، یہ افغانوں کا ہے. کپڑے کا سب سے بڑا منڈی ان کے پاس ہے. پاکستان، چائنا، انڈیا، لیکن تھائی قیوم لینڈ. صاحب یہیں پر اسمگلنگ کا الزام بھی افغانیوں پر ہے، اور آپ کا جو ہے ڈالر کی اسمگلنگ پر بھی، منشیات پر بھی، اور اب تو جو ہے دہشت گردی کے بھی الزام افغانیوں پر ہی لگ رہے ہیں. تو کیا حکومت اپنی ملک کے تحفظ کے لیے کوئی سٹیپس نہ لے؟ ایک بات، اس بات کو تو میں کنڈم کرتا ہوں کہ افغانی دہشت گرد، اس کو میں بری طرح کنڈم کرتا ہوں اور اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہوں. افغانیوں کو لانے والے کون ہیں؟ وش ٹی وی والے لے کر آئے، میں لے کر آیا ہوں، ہمارے تاجر لے کر آئے. آج تک مملکت پاکستان ان لوگوں کے نام پہ اربوں کروڑ ڈالر لے رہے.
پاکستان میں آپ کو کہوں برطانیہ سے، میں آپ کو کہتا ہوں سعودی عرب سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ سے، ترکی سے، کہاں کہاں سے، جنرل ضیاء سے لے کے آج تک جو ہمارے حکمران سمجھو، چاہے ہمارے مہربان سمجھو، ان سب نے سال کے طور پہ اربوں کروڑوں ڈالر لیے. اس ٹائم تو جو ان کے بڑے تھے وہ اسلام آباد میں ان لوگوں کے ساتھ محل میں رہتے تھے، تو ان کے وہ ٹائم تو یہ اچھے لوگ تھے. وہ ٹائم تو نہ یہ دہشت گرد تھے، یہ لوگ کاروباری لوگ تھے، یہ مہذب لوگ تھے، باعزت لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ہمارے ہمسائے تھے. آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آج اتنی سختی انہوں نے لگا دی کہ 1.5 مہینے سے جو ہمارے افغانستان کے لوگ یہاں پھنسے ہوئے وہ افغانستان ہی گئے، جو ہمارے لوگ وہاں پہ گئے وہ یہاں پہ آئے نہیں. ایک بات میں کہوں، میرے خیال میں یہ بہت نوٹ کرنے کی بات ہے میڈم، بہت نوٹ کرنے کی بات ہے. اب چمن میں جو فرلک بیٹھا ہوا ہے، اس میں دن بدن اس کے لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا جو سٹیمنا ہے وہ سٹیمنا بھی ختم ہو رہا ہے. اب ان کو یہ جو ہمارے سیاسی پارٹی ہے، خاص کر عوامی نیشنل پارٹی ہے، یہ این ڈی ایم ہے، پی ٹی ایم ہے، اور جو یہاں کے تاجر ہے، جو یہاں کے قبائل کے لوگ ہیں، جو اقوام یہاں رہتے ہیں، انہوں نے امن کا درس، یہ آج بھی امن کا درس ہم دے رہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو 4-5 دن بعد یہاں پہ حالات بننے جا رہا ہے، مجھے تو خود بہت ڈر لگ رہا ہے. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ لوگ بہت تنگ ہو گئے. دیکھیں چیخنے کا 1 دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے. ہم اسی ملک کے رہنے والے، ہم کوئی ترکی سے تو نہیں آئے، بنگلہ دیش سے تو ہم نہیں ہے کہ ہم چیخے. کوئی آج تک ایک ڈی سی تک نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، کمشنر نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. یہ لوگ خود کھا رہے، خود پی رہے، خود بنا رہے. یہ کیسا مملکت ہے کہ 40 دن سے لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے، لاکھوں لوگ بھی بیٹھے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج بھی لوگ ان کو غدار کہہ رہے، آج بھی لوگ ان کو شرپسند کہہ رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اور دوسری طرف عبدالقیوم صاحب بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جو سامان اس طرف آنا ہے اور جو آمد و رفت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس لوگ ہیں، بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی آمد و رفت بند ہے. تو لگ بھگ آپ کے حساب سے نقصان کتنا ہو رہا ہوگا؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دن کا ہمارا 10 سے 15 20 25 کروڑ روپے نقصان ایک دن کا. یہ لوگ ایک بوری آٹا نہ وہاں چھوڑتے ہیں، نہ وہاں سے 1 کلو سبزی وہاں سے یہاں تک نہیں چھوڑتے. یہ تو ابھی دیکھیں آپ کراچی میں بیٹھے ہیں نا، میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں ہمیشہ جاتا ہوں پرلت میں، وہاں لوگوں سے ملتا ہوں، وہاں کے حالات دیکھتا ہوں. لیکن اب جو مجھے لگ رہا ہے، ایک جو دسمبر کا جو پہلا مہینے کا پہلا ہفتہ ہے، بس اللہ پاک خیر فرمائے. لوگ بہت تنگ ہو گئے. لوگ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لوگ مزاحمت کی طرف نہ جائے، لوگ شر فساد کی طرف نہ جائے. میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے، وش ٹی وی جو ہمارا اپنا ہے، ہمارا چینل ہے، اس کے توسط سے ملک کے علاوہ کام سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، صدر پاکستان سے، نگران وزیر اعظم بیچارہ تو کہتا ہے، اس نے تو بول دیا کہ میری بس کی بات نہیں. میں ان سب سے جو ہمارے صوبے کے چیف سیکرٹری ہے، خدا کچھ احساس کیجئے، ہم پہ ترس کا ہے، ہمارے بچوں پہ ترس کا ہے. جو چمن کے لاکھوں وہاں گھر ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کہاں جائے گا؟ لوگوں کو تو غصہ آئے گا. جی قیوم صاحب، تو آپ لوگ کی کیا رائے ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے تو کہ ڈاکیومنٹیشن بھی ہو اور جو تاجر برادری ہے یا جو آمد و رفت ہے وہ بھی زیادہ طویل اور تنگ کرنے والا نہ ہو؟ اب یہ ہے کہ 1-2 دسمبر کو کوئٹہ میں بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. قلعہ سیف اللہ میں 4 جماعتی جلسہ ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، خوشحال خان کاکڑ گروپ ہے، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور انجمن تاجران ہے، اور پی ٹی ایم ہے. دوسری طرف محمود خان اچکزئی بھی 2 دسمبر کو اپنے والد خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کے برسی سے خطاب کریں گے. تو تمام لوگوں کی
نظریں اس طرف لگی ہوئی اور 2 تاریخ کو شاید کوئی بڑے سے بڑے اعلان ہو، اس میں پورے صوبے میں شاید غیر معینہ مدت کے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان ہو جائے، اور جو بڑے بڑے راستے ہے جو سبی کی طرف جاتے، سندھ کی طرف، کراچی کی طرف، افغانستان کی طرف، جو بڑے موٹر ویز ہے، شاید ان کے بند ہونے کے اعلانات ہو جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ آپ ہر عرصے میں نکلو. جی لیکن قیوم صاحب ابھی بھی میرا کویشچن وہی ہے کہ تاجر برادری کیا چاہتی ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار جا رہی ہے ڈاکیومنٹیشن کی طرف، تاکہ جو تجارت سے بھی پیسہ آ رہا ہے اس پہ بھی ٹیکسٹیشن ہو، جس طرح سے ہر ملک میں ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کی طرف سے کیا مشورہ ہے یا جو تجاویز ہیں جو آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں ایز ان تاجر برادری؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، ہمارا آئینی ادارہ جو ہے وہ ہے سینیٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی ہے، جہاں ہمارے منتخب ممبران جاتے ہیں. اس 50 سال میں وہاں پہ کوئی اس طرح قرارداد پاس نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمارے صوبائی اسمبلی میں کوئی اس طرح قرارداد پاس نہیں ہوا پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ایران پہ بھی تو یہی ہمارا مسئلہ چل رہا ہے تقریباً 50-60 سال سے، بالکل خیر و خیریت ہے. تو یہاں کیا ہوا، یہاں پہ کیا ہوا، ہم تو ٹیکس دینے کے خلاف نہیں، ہم بالکل ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ٹیکس ہم نے دیا ہے، آج بھی الحمدللہ پاکستان اگر چل رہا ہے یہی تاجروں کے ٹیکس کے حوالے سے چل رہا ہے. اور ہمارا سب سے جو معیشت کا بلوچستان کا جو پیر چلتا ہے، میں نے آپ کو کہا ہمارے یہاں کارخانے نہیں ہیں، انڈسٹریز نہیں ہیں. بلوچستان کا جتنا معیشت کا پہیہ چل رہا ہے روزگار کا، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ چھوٹا تاجر ہے، چاہے وہ بڑا تاجر ہے، یہ ہے ایران کا بارڈر اور افغانستان کا بارڈر. یہ چلے گا تو ہمارا معیشت کا پہیہ چلے گا، یہ بند ہوا تو ہمارا پہیہ بھی بند ہوگا، ہمارا کاروبار، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم پاسپورٹ کو کسی صورت نہیں مانتے. یہ فی ہو گیا. اور جو مین ہمارا مسئلہ ہے، جو ہم تاجر ہے لیکن تجارت کے ساتھ ہم سیاست سے غیر تعلق نہیں رہ سکتے، ہم بالکل ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے. جی ٹھیک، جیسے ہمارے اکابری بہت شکریہ. قیوم آغا صاحب گپتران شمائش کو تنتیوشی بعض کل لگ بھگ 40 روچے مردم نشتگاں اور کس نے جو سنکنتے کے اچکی مزنے کے داعش بغیر 20 کروڑ روچے جو اسے نقصان بھی آگے چمن بارڈر بند بوگے وجہ سے تجارت بند بوگے وجہ سے اور دھرنے سردی نو بازی مردم جو اسے نشتگاں اور دومی نیمگا مگندی سرکار نیمگا چی ہمیں دعویٰ کرنے گئے کہ آہستہ آہستہ مردم نو پاسپورٹ بنائے نگے نیمگا رہو گیا. ڈاکیومنٹیشن کوئی غلط آئی نہیں، لیکن جو اچانک سے پہ میں فیصلہ جو اچھو وقت مردم میں اسی طرح فالو نہ کرنے گیا آرہ کمو مشکل بھی تھی. یہ بہتر آتا کہ اگر کوئی الیکٹڈ سرکاری بیت کی جو ہمیں امدہ چی الیکٹ بھی ہمیں دمگان چی الیکٹ ہوتا گا تو اور پدا آئی ہے تی دمگے تو کئی چیزاں نہیں امپلیمنٹیشن کرنا ہی تگت گوڑا شاید ہی بعض ڈائجسٹیبل ہوتا گا. لیکن جب نگران سیٹ اپی کہتی پہ مزنی فیصلہ کا گوڑا ہمیں سببا اسے کمو ڈائجسٹ کرنگ پرابلم بھی آ گئی، اسے ایکسیپٹ کرنگ جو ایسے پرابلم بھی آ گئی. ادھر میں پروگرام ٹائم بتا حلاس نو مناوتی ہوسٹ مومل زینب ابھی تی اجازت، اللہ میں آ رہی.